अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया ने अभी एक स्ट्रॉन्ग ज़लज़ले का मुशाहिदा किया है। आज हम कोशिश करेंगे अर्थक्वेक्स के मौजू को गहराई से जानने की और जानेंगे कि एक मुसलमान का क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए। ज़लज़लों का ज़िक्र कुरान में बहुत दफ़ा आया है। सूरह हज की पहली आयत में है कि क़यामत का ज़लज़ला अज़ीम होगा। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़ुर्ब क़यामत की कई निशानियों में शामिल हैं फितनों का आम होना, माल की कसरत, वक्त का जल्दी गुजरना, क़त्लों का आम होना, ज़मीन का धंसना और ज़लज़लों की कसरत। अबू दाऊद की हसन दर्जे की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत में मेरी कौम के लिए कोई अजाब नहीं होगा, बल्कि दुनिया में उनकी सज़ा आजमाइश, ज़लज़ले और क़त्ल होंगे। ज़लज़ला एक ऐसी सूरत हाल है कि जिन पे गुजरी उनके लिए आजमाइश और जिसने मुशाहिदा किया उनके लिए इबरत। ज़लज़ले में होता क्या है? ज़लज़ले में ज़मीन की सतह हिल जाती है। ज़मीन के नीचे ब्रॉडली 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। इसके अंदर और भी लेयर्स होते हैं, जिनमें से एक है लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट और मैंटल का ऊपरी हिस्सा मिलाकर होता है। इनमें टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अर्थ की रोटेशन की वजह से और मैंटल की मूवमेंट्स की वजह से ये प्लेट्स मुसलसल हरकत में होती हैं। ये हरकतें ज़मीन की परत में दरारें पैदा कर सकती हैं। इसमें कभी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और जब प्रेशर स्ट्रांग हो जाता है तो ज़मीन में झटके पैदा होते हैं। रॉक्स इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर अचानक फट जाते हैं। कभी मेन ज़लज़ला आने से पहले ज़मीन में कुछ झटके महसूस होते हैं, इन्हें फोर्स शॉक कहा जाता है। इसी तरह कभी कहीं पर ज़लज़ला आने के कुछ देर बाद एक छोटा ज़लज़ला या कुछ झटके होते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक कहा जाता है। आफ्टर शॉक अक्सर ज़लज़ला आने के 3 दिन के अंदर होते हैं और समुद्री ज़लज़लों में 10 दिन के अंदर। मेन शॉक या मेन ज़लज़ला जितना बड़ा होता है, आफ्टर शॉक्स के आने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। ज़लज़ले के झटके कुछ मिनट्स या अक्सर कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। ज़्यादा शिद्दत वाले यानी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के ज़लज़लों से मौत और खौफनाक तबाही फैलती है। मज़ीद नताइज में माल और दौलत का नुकसान, बेघर होना, मजबूर हो जाना, अपनों का एक दूसरे से बिछड़ जाना, रिवर्स का पल्यूट होना, रेलवे ट्रैक्स का बेंड होना वगैरह है। ज़मीन के हिलने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब इमारतें गिरती हैं। लो मैग्नीट्यूड वाले ज़लज़लों से बस दिल में खौफ पैदा होता है। ज़लज़ले किसी भी मौसम में आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। कभी ज़लज़लों का इम्पैक्ट इतना होता है कि सिटीज़ कुछ इंचेस या कुछ फीट मूव भी हो जाते हैं। ज़्यादा शदीद ज़लज़लों के नतीजे में सुनामी, लैंडस्लाइड्स, अवलांचेस वगैरह अकर होते हैं। कुछ ज़लज़ले गारों और कानों यानी केव्स और माइंस में भी होते हैं, जिन्हें कोलैप्स कहा जाता है। चांद पर भी ज़लज़ले होते हैं और उन्हें मून क्वेक्स कहा जाता है। ये शिद्दत में अर्थक्वेक से कम होते हैं। अल्लाह की इस कुदरत में फ़ायदे भी हैं जो हम आम तौर पर नहीं जानते। अर्थक्वेक्स की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। इसके अलावा माइनर अर्थक्वेक्स सॉइल को एनरिच करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और समंदर का केमिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। गोल्ड, मेटल्स और मिनरल्स इंसान के इस्तेमाल के लिए सरफेस पर आ जाते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन आसान हो जाता है। अंडरग्राउंड चीज़ों का पता चलता है। कभी इससे चश्मे और वाटरफॉल्स भी बनते हैं जो इरिगेशन में काम आते हैं। सुभान अल्लाह, अर्थक्वेक्स के इस पहलू को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन फ़ायदों से बढ़कर नुकसान का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। हम महदूद मखलूक अल्लाह की लामहदूद हिकमत को नहीं समझ सकते। वो अपनी कायनात को इस तरह चलाता है जिस तरह वो मुनासिब समझता है। अर्थक्वेक की शिद्दत, जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है, जिससे मेजर किया जाता है, वो है रिक्टर स्केल। यह है मिक़दारी पैमाना जिसे अमेरिका में 1935 में ईजाद किया गया था। 1 से 10 तक के रेंज में इसे नापा जाता है, जिसमें 1 सबसे कम है। रिक्टर स्केल पर 3 से कम मैग्नीट्यूड के झटके नोटिस नहीं होते। 7 के ऊपर यानी शदीद तर होते हैं। कहा जाता है पूरी दुनिया में हर रोज़ ऑन एन एवरेज 55 झटके होते हैं ज़मीन की लेयर्स में। कई इतने हल्के होते हैं कि महसूस भी नहीं होते।
سال 1900 کے بعد سے اب تک تقریباً 10,000 اسٹرانگ ارتھ دنیا بھر میں دیکھے گئے ہیں۔ کچھ مقام ایسے ہیں جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے کا شکار ملک ہے اور سب سے کم ارتھ انٹارکٹیکا میں پائے جاتے ہیں۔ 80% زلزلے پیسیفک اوشن میں آتے ہیں۔ ہسٹری میں سب سے بڑا زلزلہ چلی میں یعنی ساؤتھ امریکہ میں 1960 میں آیا تھا۔ رکٹر سکیل پر اس کی شدت 9.5 تھی۔ انڈیا میں سب سے اسٹرانگسٹ ارتھکویک اسام میں آیا تھا 1950 میں۔ انڈیا میں جو اسٹیٹس میں زلزلے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں وہ ہیں جموں اینڈ کشمیر، گجرات اور اسام۔ فیبرری کو نیشنل ارتھکویک اویئرنیس کا مہینہ قرار دیا گیا تھا 2003 میں، تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق ایجوکیٹ کر سکیں۔ انسان قدرتی زلزلوں کو آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن خطروں کی نشاندہی، محفوظ ڈھانچوں کی تعمیر اور عوام میں ایجوکیشنل اویئرنیس پر کام کر سکتے ہیں۔ کچھ ممالک میں ارتھکویک پروف بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں، لیکن ایڈوانس ٹیکنالوجی اور مٹیریلز کے باوجود عمارتوں میں طاقتور زلزلوں کو بنا کسی نقصان کے برداشت کر پانا ممکن نہیں۔ انسان کتنی بھی ٹیکنالوجی بنا لے، کتنے بھی ڈیوائسز اور گیجٹس بنا لے، زمین کو ہلنے سے وہ نہیں روک سکتا۔ زلزلے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی حیرت انگیز قدرت کا ثبوت ہے۔ اللہ کا اشارہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اس قدر ہل جائے گی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات انسٹیبل ہو جائیں گے۔ زلزلے اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے وہ اپنے بندوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے یا عذاب کے طور پر آزماتا ہے۔ جب ایسی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو انسان کو اس کے کمزور اور عاجز ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے۔ اللہ زلزلوں سے اپنے بندوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے متنبہ کرتا ہے اور اس بڑے دن کے لیے تیار رہنے کے لیے وارن کرتا ہے۔ کسی بھی آتھینٹک احادیث سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر مدینہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا۔ کچھ ضعیف حدیثیں ملتی ہیں پر وہ کنسیڈر نہیں کیے جا سکتے۔ کہیں پر زلزلہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ زلزلہ آنے پر کوئی خاص دعا پڑھی جائے یا کوئی خاص ذکر کیا جائے یا کوئی خاص سورہ پڑھا جائے۔ بس اللہ سے رحمت اور مدد طلب کرنا چاہیے۔ جس طرح ایکلپس میں نماز پڑھی جاتی ہے، ایسی کوئی نماز اجتماعی طور پر زلزلے کے ٹائم پر نہیں پڑھی جاتی، لیکن کوئی انڈیویجولی پڑھنا چاہے تو نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے تو صرف وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک الرٹ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹیں۔ زلزلہ یا کوئی اور ڈیزاسٹر ہم دیکھیں تو ہم مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کریں، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، تلاوت کی کثرت کریں، سلامتی کی دعا کریں، اللہ کے دین پر مضبوطی سے عمل کریں اور ان تمام چیزوں سے بچیں جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، ہمیں جو وقت ملا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں، درگزر کرنا سیکھیں، صلہ رحمی کریں، قیامت کو یاد کریں جس دن زمین کا حصہ نہیں بلکہ تمام زمین ہل جائے گی۔ متاثر وکٹمز کی مدد کرنا مستحب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کہیں زلزلہ آتا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گورنرز کو لکھتے کہ وہ صدقہ کریں۔ اگر ہم ایسے ایریا کے قریب ہے جہاں زلزلہ آیا ہے تو جو ہو سکے جتنا ہو سکے امداد کرنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ریلیف ایڈ میں، والنٹیئرنگ میں تعاون کرنا چاہیے۔ اگر ہم خدا نخواستہ کبھی زلزلہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو جنرل پریکاشن بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر اور گردن ڈھانپ لینا چاہیے، جسے ڈراپ کور اینڈ ہولڈ کہا جاتا ہے۔ اگر بیڈ پر ہیں تو فیس نیچے کر کے لیٹ کر سر اور گردن کو پلو سے کور کرنا چاہیے۔ باہر ہیں تو بلڈنگ سے دور رہنا چاہیے یا اوپن ایریا میں رہنا چاہیے۔ انڈورس ہیں تو اندر ہی رہ کر ٹیبلز کے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ بھیڑ میں ہیں تو بھاگنا بالکل بھی نہیں چاہیے، اس سے دوسرے لوگ بھی پینک ہو جائیں گے۔ اس سچویشن میں سب سے خطرناک چیز ہے گھبرانا یا پینک ہونا۔ جتنا ہو سکے خود کو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جان کی سلامتی سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔
اس سے متعلق کچھ اسلامک رولنگز دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور زلزلہ یا کوئی اور حادثہ ہوتا ہے تو نماز توڑ کر خود کی اور دوسروں کی جان بچانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ نماز کنٹینیو کرے اور وہ ختم ہو جائے۔ زلزلے سے یا کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر سے مرنا شہادت کی ایک شکل ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ شہادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا وہ جو دنیا اور آخرت میں شہید سمجھا جاتا ہے، دوسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا ہے آخرت میں نہیں، اور تیسرا وہ جسے آخرت میں ہی شہادت کا اجر ملے گا۔ نیچرل ڈیزاسٹر سے مرنا تیسری کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی صرف آخرت میں شہید کا درجہ ملے گا اور ان کو عام طریقے سے غسل دیا جائے گا اور کفن دیا جائے گا۔ نیچرل ڈیزاسٹرز کے وکٹمز کو شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر مانا جاتا ہے جو بخاری اور مسلم سے روایت ہے۔ شہید 5 ہیں: پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، پلیگ سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، کچلے جانے سے مرنے والا اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مرنے والا۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا اور مسند احمد کے احادیث میں مزید شامل ہیں جل کر مرنے والا اور پریگننسی میں مرنے والی عورتیں۔ کیا اللہ زلزلے گنہگاروں پر بھیجتا ہے؟ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی قومیں اور کمیونٹیز اپنے گنہگار لائف سٹائلز کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ جب مدینہ میں زلزلہ آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر ایک اور زلزلہ آیا تو میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جب کوئی زلزلہ آتا تو سلف کہتے تمہارا رب تمہیں ڈرا رہا ہے، وارن کر رہا ہے۔ ایک تھیوری یہ مانی جاتی ہے کہ اللہ گنہگاروں پر زلزلے بھیجتا ہے۔ آف کورس اللہ کے غضب کی نشانی ہے یہ، اور ممکن ہے اللہ کا عذاب بھی اس میں شامل ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں لوگ گنہگار تھے اس لیے وہاں زلزلہ آیا۔ اور میرا اپنا قیاس ہے کہ اگر وہ گنہگاروں کی سزا ہے تو پھر اس میں ہلاک ہونے کے بعد انہیں شہید کا درجہ کیسے ملے گا؟ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے خوف پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سبق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، جن پہ گزری ان کے لیے آزمائش اور جس نے دیکھا ان کے لیے عبرت۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 155 میں فرمایا، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے جو حالیہ زلزلے کو سنا اور دیکھا اس کا ہم پر کیا اثر پڑا؟ ہم لوگ اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی۔ دل دہل جاتا ہے جب سروائیور کیمپس کا ورڈ سنتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ لوگوں کے اتارے ہوئے کپڑے اور اوروں کی یوز کی ہوئی بلینکٹس وہ کبھی استعمال کریں گے؟ لوگ جو اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ اگلے دن وہ ٹینٹس اور گاڑیوں میں رہیں گے؟ جن پراپرٹیز، جن زمین کے ٹکڑوں کو ہتھیانے لوگ اپنے حدود کراس کر بیٹھتے ہیں وہ ایک لمحے میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا وقت آ جاتا ہے جب سروائیورز میں امیر اور غریب، مالک اور نوکر ایک ہی کیمپ میں رہ کر آگے کی زندگی کی نئی شروعات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا بھی کبھی بھی بدل سکتا ہے، لہٰذا اگر ہم آج محفوظ ہیں تو غنیمت جانیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مصیبتوں سے سبق سیکھتے ہیں، اور سب سے اہم چیز قیامت کو یاد کریں۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، سروائیورز کو شفا اور کوئک ایموشنل ریکوری عطا کرے، ان کے تمام نقصانات کو دور کر دے، تمام بھلائیوں سے انہیں نوازے۔ اللہ ہم تمام کو برائیوں سے نجات دے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں اچانک آنے والی موت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب کرے۔ ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہمارا سطر چھپا ہوا ہو، کسی نامحرم کی نظر ہماری میت پر نہ پڑے، کسی نیک انسان سے ہماری میت کو غسل عطا ہو، ہمارا جنازہ عزت اور وقار سے اٹھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔